आप सुन रहे हैं सीरा वॉइस स्टूडियो, एक ऐसा स्टूडियो जहां हम सिर्फ तारीख नहीं सुनते बल्कि अल्लाह के भेजे हुए पैगंबरों की जिंदगी से दिल को सुकून और जिंदगी के लिए रहनुमाई हासिल करते हैं। आज के इस तफसीली जायजे में सबको खुशामदीद। आज का जो हमारा मौजू है ना, वो ख़ास तौर पर उन नौजवानों के लिए है जो अपने अंदर एक अजीब सी पुख्तगी महसूस करते हैं। मतलब जो अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा संजीदा हैं और ज़िंदगी को महज एक तफरी नहीं समझते। हाँ बिल्कुल, जो किसी गहरी दानिशमंदी की तलाश में है। और इसी तलाश को ना एक दुरुस्त सिमत देने के लिए आज हम एक ऐसी तारीखी और रूहानी शख्सियत की ज़िंदगी का बहुत गहरा मुताला कर रहे हैं जो हर दौर के नौजवान के लिए एक ज़बरदस्त नमूना है। मेरा इशारा हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की तरफ है। जी, और जो लोग हमें सुन रहे हैं उनकी मालूमात के लिए बताता चलूं कि हमारी इस पूरी बहस की जो बुनियाद है वो एक बहुत ही तफसीली दस्तावेजी फिल्म पर है जो रिलीजियस स्टोरी टीवी ने पेश की है। इसमें उनकी जिंदगी, उनके मौजज़ात और उनकी शहादत के वो तमाम पहलू बयान किए गए हैं जो शायद हमने इस जाजिये से पहले कभी सोचे ही नहीं होंगे। बिल्कुल। और इस दस्तावेजी फिल्म को देखते हुए जो सबसे हैरानकुन बात मुझे लगी ना, वो ये थी कि ये महज कोई पुराने वक्तों की तारीखी कहानी नहीं है। इसका असल मकसद ये है कि हम हज़ारों साल पहले गुजरी हुई उस अजीम ज़िंदगी से आज के जदीद मसाइल का हल निकाल सकें। सही कहा आपने। खास तौर पर आज का नौजवान जो हर वक्त स्क्रीन्स की लत में कैद है, जो नित नई चीज़ें खरीदने की दौड़ यानी उस सारिफियत का शिकार है, वो इस कहानी से कैसे रहनुमाई हासिल कर सकता है? तो मेरा ख्याल है कि हम इस कहानी को इसके बिल्कुल आगाज़ से देखते हैं, जो बज़ाते खुद बहुत गैर मामूली है। क्योंकि कहानी का आगाज़ हज़रत याह्या से नहीं बल्कि उनके वालिद हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम से होता है। वो एक नबी थे, बनी इसराइल की रहनुमाई कर रहे थे, लेकिन वो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और उनकी अहलिया भी बेऔलाद थीं। हाँ, और देखें, आम तौर पर इस उम्र में इंसान को क्या फिक्र होती है? यही ना कि मेरी विरासत का क्या बनेगा, मेरी जायदाद किससे मिलेगी। लेकिन उनकी फिक्र की नौयत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। और यहीं से हमें पहला बहुत अहम उसूल मिलता है। उनको ये फिक्र नहीं थी कि उनका नाम लेवा कोई नहीं होगा। उन्हें असल डर ये था कि उनके बाद उनकी कौम कहीं भटक ना जाए, गुमराही का शिकार ना हो जाए। यानी उन्होंने जो औलाद की दुआ मांगी वो अपने ज़ात के लिए नहीं थी, वो एक बहुत बड़े समाजी मकसद के लिए थी। आजकल जब हम जब नौजवान जिंदगी के मकासद तय करते हैं तो वो अक्सर बस यहीं तक महदूद होते हैं कि मैं कितना कमाऊंगा या मेरा करियर कैसा होगा। बिल्कुल, लेकिन उनकी सोच का कैनवस बहुत वसी था। और जब इंसान की सोच अपनी ज़ात से निकलकर मुआशरे की भलाई तक पहुंचती है ना, तो कुदरत भी उसका साथ देती है। और फिर वो लम्हा आता है जिसने हज़रत ज़करिया को ये नामुमकिन सी दुआ मांगने का हौसला दिया। ये वो मेहराब वाला वाकया। वो हज़रत मरियम की देखभाल किया करते थे और एक दिन जब वो मेहराब में गए तो उन्होंने वहां कुछ ऐसा देखा जिसने उनके सोचने का जाविया ही बदल दिया। उन्होंने देखा कि हज़रत मरियम के पास बेमौसम के ताज़ा फल मौजूद हैं, और जब उन्होंने इंतहाई हैरानी से पूछा कि ये कहाँ से आए हैं, तो जवाब बहुत सादा लेकिन गहरा था कि ये अल्लाह की तरफ से हैं। और यही वो लम्हा था जहां हज़रत ज़करिया को ये यकीन हो गया कि वो रब जो सर्दियों के फल गर्मियों में और गर्मियों के फल सर्दियों में दे सकता है, तो क्या वो बुढ़ापे के इस खज़ां वाले मौसम में एक नई जिंदगी नहीं दे सकता? फिर उन्होंने उसी मेहराब में इंतहाई खामोशी के साथ दुआ मांगी। अच्छा, इस वाक़े की नफसियाती गहराई देखें कि बज़ाहिर नामुमकिन हालात में भी ना इंसान को उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। और फिर उस दुआ का जवाब जिस तरह आया, वो भी एक मुकम्मल मोजिज़ा था। बिल्कुल एक मोजज़ा। उन्हें ना सिर्फ एक बेटे की बिशारत दी गई बल्कि अल्लाह ने बराह रास्त उस बच्चे का नाम भी तजवीज़ किया, याह्या। आपको मालूम है तारीख में उससे पहले ये नाम किसी का नहीं था। ये बात वाकई हैरान कर देती है। नाम का ये जो अनोखापन है, ये उनके अजीम रुतबे को जाहिर करता है। इस नाम का मतलब ही जिंदगी से जुड़ा हुआ है, जैसे वो जिंदा रहेगा। गोया पैदाइश से पहले ही उनकी इनफरादियत पर मुहर लगा दी गई थी। और ये इनफरादियत उनके बचपन से ही नजर आना शुरू हो गई थी। दस्तावेजी फिल्म में कुरान का एक बहुत खूबसूरत हवाला दिया गया है जहां उन्हें मुखातिब करके कहा गया कि ए याह्या, किताब को मजबूती से थाम लो, और उन्हें बचपन में ही हिकमत अता कर दी गई थी। उसी हिकमत की एक झलक उनके बचपन के एक मशहूर वाक़ये में भी मिलती है ना, जब चरवाहों ने उन्हें खेलने की दावत दी। हाँ, वो वाकया
جب انہیں کھیل کود کے لیے بلایا گیا تو انہوں نے بڑا واضح جواب دیا کہ ہمیں کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اب یہاں میرے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے۔ عام طور پر بچپن تو کھیل کود اور لاپرواہی کا ہی دور ہوتا ہے، تو کیا ایک بچے کے لیے یہ سوچ کچھ زیادہ ہی سخت نہیں ہے؟ مطلب کیا اس سے بچپن کی معصومیت ختم نہیں ہو جاتی؟ بظاہر تو یہ ایسا ہی لگتا ہے، لیکن ہمیں اس کے پیچھے چھپی نفسیات کو سمجھنا ہوگا۔ یہاں کھیل کود سے مراد صرف ہلکی پھلکی تفریح نہیں ہے، بلکہ زندگی کو ہی ایک مشغلہ سمجھ لینا یا اپنا سارا وقت ان چیزوں میں ضائع کر دینا ہے جن کا کوئی اعلیٰ مقصد نہ ہو۔ اچھا، یعنی زندگی کا اصل مقصد بھول جانا۔ بالکل۔ اب آج کی دنیا کو ہی دیکھ لیں۔ آج کے معاشی نظام نے نوجوانوں کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ محض ایک صارف، ایک کنزیومر، جسے ہر وقت نئے رجحانات، گیمز اور سکرینز میں الجھائے رکھنا ہے۔ انہیں یہ احساس ہی نہیں دلایا جاتا کہ ان کا کوئی بڑا مقصد بھی ہو سکتا ہے۔ واقعی یہ بات بہت وزن رکھتی ہے۔ آج کل ساری توجہ اسی بات پر ہے کہ نوجوان کو تفریح کا عادی بنا دیا جائے، اور جن نوجوانوں نے اس سوچ سے بغاوت کی ہے، تاریخ تو انہی نے رقم کی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، جیسے دستاویزی فلم میں دی گئی ملالہ یوسفزئی یا گریٹا تھنبرگ کی مثالیں اسی بات کو ثابت کرتی ہیں۔ یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے بہت چھوٹی عمر میں دنیا کے بڑے سماجی اور ماحولیاتی مسائل کو اپنا مقصد بنایا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نوجوان محض کل کا مستقبل نہیں ہیں، وہ آج کی دنیا کے معمار ہیں۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں معلومات کا ایک سیلاب ہے۔ انٹرنیٹ ہماری انگلیوں پر ہے، لیکن کیا ہمارے پاس وہ حکمت ہے جو درست اور غلط کا فیصلہ کر سکے؟ یہی تو اصل فرق ہے۔ معلومات کا ہونا ایک چیز ہے، لیکن دانشمندی یا حکمت کا ہونا بالکل الگ بات ہے۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اسی حکمت کی عملی تصویر تھے۔ اسی حکمت کا ایک انتہائی عملی اور شاید سب سے چونکا دینے والا نمونہ ان کا طرز زندگی تھا۔ میں جب یہ تفصیلات سن رہا تھا نا، تو مجھے واقعی بہت حیرت ہوئی۔ ان کے رہنے سہنے کے انداز کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی بالکل۔ وہ ایک عام انسان کی طرح گھر بنا کر نہیں رہتے تھے۔ ان کا مسکن دریائے اردن کے کنارے، جنگل اور پہاڑ تھے۔ وہ اونٹ کے خردرے بالوں کا لباس پہنتے تھے، اور ان کی خوراک درختوں کے پتے، گھاس، ٹڈیاں اور جنگلی شہد پر مشتمل تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر خوف خدا اس قدر زیادہ تھا کہ اتنا رونے کی وجہ سے ان کے گالوں پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے۔ دستاویزی فلم میں وہ واقعہ بھی ہے جب ایک دفعہ ان کے والد نے انہیں ایک غار کے اندر اپنی ہی قبر کھود کر روتے ہوئے پایا تھا۔ بالکل۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کا نوجوان اس زاہدانہ زندگی سے کیا سیکھ سکتا ہے؟ کیونکہ آج کے دور میں تو ایسی زندگی گزارنا تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم اس زاہدانہ زندگی کو آج کے آئینے میں دیکھیں نا، تو یہ ہمیں ایک بہت بڑا انقلابی سبق دیتی ہے۔ آج کا انسان ایک ایسی دوڑ میں شامل ہے جس کی کوئی منزل نہیں ہے۔ ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جن کی ہمیں شاید ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ ہاں، ہر روز ایک نیا ماڈل، ایک نیا برانڈ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں خوشی دیں گی۔ بالکل۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا یہ جنگلوں میں رہنا اور سادہ ترین خوراک کھانا دراصل اس بات کا اعلان تھا کہ انسان کی روح کو زندہ رہنے کے لیے ان مادی سہاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے دور کے ایک طرح سے منیملسٹ تھے؟ کیونکہ آج کی جدید دنیا میں بھی اکثر یہ نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ کم سے کم چیزوں کے ساتھ زندگی گزارنا ہی اصل ذہنی سکون کا راستہ ہے۔ یہ تشبیہ بالکل درست ہے۔ یہ آج کے نوجوانوں کے لیے ایک بہترین عملی نمونہ ہے کہ اگر آپ دنیاوی خواہشات اور ضرورتوں کو کم کر لیں تو آپ اندر سے کتنے آزاد ہو جاتے ہیں۔ آزادی، واقعی جب آپ کو مہنگے لباس یا پرتعیش کھانوں کی طلب ہی نہیں ہے تو کوئی بھی دنیاوی طاقت آپ کو خرید نہیں سکتی، آپ پر دباؤ نہیں ڈال سکتی۔ اور یہ بے نیازی انسان کو ایک بے پناہ روحانی طاقت دیتی ہے۔ لیکن اس آزادی کی قیمت بہت زیادہ محتاط رہنے میں چھپی ہے۔ اسی حوالے سے دستاویزی فلم میں ایک بہت ہی دلچسپ اور گہرے واقعے کا ذکر کیا گیا ہے جب ایک مرتبہ حضرت یحییٰ کا سامنا شیطان سے ہوا۔ وہ مکالمہ بہت چشم کشا ہے۔ جی، انہوں نے دیکھا کہ شیطان کے ہاتھ میں کچھ عجیب سی چیز ہے۔ جب انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو شیطان نے جواب دیا، یہ وہ خواہش ہے جس سے میں آدم کے بیٹوں کا شکار کرتا ہوں۔ یہ سن کر احساس ہوتا ہے کہ کس طرح ہماری اپنی خواہشات ہی ہمارے خلاف ایک ہتھیار بن جاتی ہیں۔ یہ حصہ آج کی نفسیات اور انسانی رویوں کی بالکل درست عکاسی کرتا ہے۔ جسے شیطان نے خواہش کا جال کہا ہے نا،
آج ہم اسے لت یا ایڈکشن کہتے ہیں۔ بالکل، چاہے وہ اسمارٹ فون کو گھنٹوں استعمال کرنا ہو، آن لائن خریداری کی بے قابو طلب ہو یا کچھ بھی ہو، ان سب کے پیچھے وہ وقتی خوشی ہے جو انسان کو اس کا غلام بنا لیتی ہے۔ اور اس واقعے کا جو اگلا حصہ ہے وہ مزید حیران کن ہے۔ شیطان نے خود یہ اعتراف کیا کہ ایک رات جب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تھا تو اس نے ان پر ایک بوجھل پن مسلط کر دیا، جس کی وجہ سے وہ عبادت میں کچھ سست ہو گئے۔ اور اس اعتراف کے فوراً بعد حضرت یحییٰ نے کیا کیا؟ انہوں نے اسی وقت یہ عہد کر لیا کہ وہ اپنی پوری زندگی میں دوبارہ کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھائیں گے۔ اب کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ کھانا تو کوئی بری چیز نہیں ہے، ایک رات کی سستی پر اتنی سخت پابندی کیوں؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں عام انسان اور ایک عظیم انسان کا فرق واضح ہوتا ہے۔ جدید نفسیات بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ جب ہم اپنی چھوٹی چھوٹی جسمانی خواہشات پر قابو پانا سیکھ لیتے ہیں تو ہمارا ارادہ لوہے کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ امپلس کنٹرول اور سیلف ڈسپلن کی بہترین مثال بن گئے۔ اگر کوئی انسان ایک رات کے اضافی کھانے پر اپنے نفس پر اتنی کڑی پابندی لگا سکتا ہے تو پھر کوئی بڑی لالچ یا خوف اسے اس کے راستے سے نہیں ہٹا سکتا۔ جی، یہ دراصل آج کے انسان کے لیے نفس پر قابو پانے کی سب سے اعلیٰ مثال ہے۔ آج ہم دماغ کو پرسکون کرنے کے لیے ڈیجیٹل ڈیٹاکس کی بات کرتے ہیں، اسکرین سے دور رہنے کی بات کرتے ہیں۔ حضرت یحییٰ کا یہ عمل پوری زندگی کا ایک روحانی ڈیٹاکس تھا۔ بالکل، جہاں انہوں نے اس چھوٹی سی سستی کو بھی برداشت نہیں کیا جو انہیں ان کے اصل مقصد سے دور کر دے۔ واقعی یہ نفس پر قابو پانے کی انتہا ہے۔ اب ذرا ان کے سماجی اور روحانی رشتوں کی طرف چلتے ہیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت رشتہ ان کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ وہ دونوں کزن تھے، ایک ہی دور میں موجود تھے اور دونوں ہی اللہ کے عظیم پیغمبر تھے۔ ان کے درمیان ہونے والا وہ مکالمہ بہت دل کو چھو لینے والا ہے۔ وہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ مجھ سے بہتر ہیں، آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ جی ہاں، اور اس کے جواب میں حضرت یحییٰ نے فرمایا، نہیں، آپ مجھ سے بہتر ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ اس مکالمے میں جو عاجزی ہے نا، وہ محض الفاظ کی حد تک نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سماجی سبق ہے جو ایک ہی میدان میں یا ایک ہی مقصد کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دو لوگ کوئی سماجی یا فلاحی کام بھی کر رہے ہو نا، تو ان کے درمیان بھی ایک مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، انا اڑے آ جاتی ہے کہ کس کا نام زیادہ روشن ہو۔ لیکن ان دونوں عظیم ہستیوں نے یہ سکھایا کہ جب مقصد حق کی آواز بلند کرنا ہو تو وہاں مقابلے کے بجائے ایک دوسرے کی عزت اور حمایت ہونی چاہیے، یکجہتی ہونی چاہیے۔ اور یہ مقصد کس قدر اہم تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کو خاص طور پر 5 عظیم احکامات دیے: توحید، نماز، روزہ، صدقہ اور اللہ کا ذکر، اور فرمایا کہ ان پر خود بھی عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی ان کی تلقین کریں۔ اور پھر جب یہ پیغام لوگوں تک پہنچانے میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیشکش کی کہ اگر آپ چاہیں تو میں جا کر یہ پیغام پہنچا دوں، لیکن حضرت یحییٰ کو یہ گوارا نہیں تھا۔ انہیں عذاب الہی کا اتنا خوف ہوا کہ انہوں نے فوراً تمام لوگوں کو بیت المقدس میں جمع کیا اور خود ان تک یہ پیغام پہنچایا۔ اور سب سے کمال کی بات وہ تشبیہات ہیں جو انہوں نے ان احکامات کو سمجھانے کے لیے استعمال کی۔ روزے کی مثال ایک ایسے شخص سے دی جس کے پاس مشق کی خوشبو ہو، جو پوشیدہ ہونے کے باوجود اپنی مہک سے سب کو معطر کر دیتی ہے۔ اور صدقے کی مثال اس قیدی سے دی جس کی گردن موت کے شکنجے میں ہو، لیکن وہ اپنا فدیہ دے کر خود کو آزاد کروا لے۔ اور سب سے طاقتور مثال انہوں نے اللہ کے ذکر کی دی کہ یہ اس مضبوط قلعے کی طرح ہے جس میں انسان ایک خونخوار دشمن سے بھاگ کر پناہ لیتا ہے۔ یہ قلعے والی مثال مجھے آج کے دور میں بہت زیادہ متعلقہ محسوس ہوتی ہے۔ آج کا انسان مسلسل ذہنی دباؤ، پریشانیوں اور منفی خیالات کے حملے کا شکار رہتا ہے۔ تو ایسے میں یہ روحانی تعلق واقعی وہ قلعہ ہے جہاں انسان اپنے ذہن کو دنیا کے اس بے ہنگم شور سے کاٹ کر ایک حقیقی سکون میں پناہ لے سکتا ہے۔ بالکل، اور یہ قلعہ صرف اندرونی سکون کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ بیرونی دنیا کی برائیوں کا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کرنے کی طاقت بھی دیتا ہے۔ کیونکہ جس دور میں حضرت یحییٰ علیہ السلام زندگی گزار رہے تھے نا، وہ کوئی پرامن یا مثالی دور نہیں تھا۔ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے جس پر دستاویزی فلم نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ وہ شاہ ہیروڈ کا دور تھا، ایک ایسا دور جہاں معاشرے میں زنا، عریانی اور بے حیائی کو باقاعدہ حکومتی سرپرستی حاصل تھی۔ اور ایسے میں جب پورا معاشرہ خاموش تماشائی بنا ہوا تھا، حضرت یحییٰ نے اس ریاستی برائی کے خلاف کھلا آواز بلند کی۔
اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. ایک ایسے حکمران کے سامنے حق بات کہنا جس کے پاس بے پناہ طاقت ہو، یہ جانتے ہوئے کہ اس کا انجام موت بھی ہو سکتا ہے. اصل بہادری یہی ہے. انہوں نے مصلحت پسندی سے کام نہیں لیا. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں خاموش رہوں تاکہ میری جان بچ جائے. انہوں نے ظلم کو سیدھا للکارا. اور اس سچائی کی قیمت انہیں اپنے خون سے ادا کرنی پڑی. جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ سن کر واقعی دل دہل جاتا ہے. اس حکمران نے انہیں قید میں ڈال دیا. اور پھر ایک محفل میں محض ایک رقاصہ کی فرمائش پوری کرنے کے لیے ایک سچے نبی کا سر قلم کر کے اسے ایک تھال میں سجا کر تحفے کے طور پر پیش کر دیا گیا. اسی دور کی درندگی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے بوڑھے والد حضرت زکریہ علیہ السلام کو بھی انتہائی بے دردی سے شہید کر دیا گیا. انہیں ایک درخت کے تنے کے اندر چھپا دیکھ کر ظالموں نے اس درخت پر آرا چلا کر انہیں 2 ٹکڑوں میں چیر دیا. انسان سوچتا ہے کہ حق کے راستے پر چلنے والوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اگر سچ بولنے کا یہ انجام ہے تو کوئی نوجوانی راستہ کیوں چنے؟ یہ سوال ہر اس انسان کے ذہن میں آتا ہے جو تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے. لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ جسم کا ختم ہو جانا اصل موت نہیں ہے. اصولوں پر سمجھوتا کر کے ظالم کے سامنے جھک جانا اصل موت ہے. آج کی دنیا میں بھی اگر ہم دیکھیں تو جو صحافی سچ کو بے نقاب کرتے ہیں، جو انسانی حقوق کے کارکن طاقتور مافیاز کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، انہیں اکثر اسی طرح جبر کا نشانہ بنایا جاتا ہے. بالکل. حضرت یحییٰ کی شہادت کا یہ واقعہ نوجوانوں کو ایک 2 ٹوک پیغام دیتا ہے کہ سچائی کا راستہ کبھی بھی آسان نہیں ہوتا. اس راستے پر جان کا خطرہ بھی ہے، لیکن زندگی کی حقیقی کامیابی اور ابدی وقار اسی میں ہے کہ انسان حق پر ڈٹا رہے. ان کی کٹی ہوئی گردن دراصل اس حکمران کی اخلاقی شکست اور حضرت یحییٰ کی ابدی فتح کا اعلان تھی. یہ بہت گہری بات ہے. اگر ہم اس پوری گفتگو، اس پوری سفر کو سمیٹیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی یہ بظاہر مختصر لیکن انتہائی اثر انگیز زندگی کسی ایک خاص نسل، علاقے یا صرف ایک دور کی میراث نہیں ہے، بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے اور خاص طور پر آج کے بھٹکے ہوئے نوجوانوں کے لیے مشترکہ اقدار کا ایک ایسا خزانہ ہے جس کی روشنی کبھی مدھم نہیں پڑ سکتی. ان کی پیدائش سے لے کر شہادت تک کا ہر لمحہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اسی لیے قرآنی حوالوں میں ان پر ایک ابدی سلامتی کا ذکر کیا گیا ہے. ان کی پیدائش کے دن، ان کی موت کے دن، اور اس دن جب وہ دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے. اور ان کی یہ زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ سادگی، سچائی، اپنے نفس پر مکمل کنٹرول اور ایک با مقصد زندگی گزارنا کس قدر ضروری ہے. آج کے اس پرتعیش، تیز رفتار اور بظاہر چمکدار لیکن اندر سے بے سکون دور میں ان کی تعلیمات ایک روحانی مرہم کی حیثیت رکھتی ہیں. اور اسی بات سے جڑا ایک آخری اور بہت گہرا سوال ابھرتا ہے جسے میں یہاں ان تمام لوگوں کے لیے چھوڑنا چاہوں گا جو ہمیں سن رہے ہیں، تاکہ ہر باشعور ذہن اس پر خود غور کریں. دستاویزی فلم میں ایک تاریخی حقیقت بتائی گئی کہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کے اس دور کے بعد لگ بھگ 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا. تعریف میں اس طویل دور کو فترہ کہا جاتا ہے. یہ وہ وقت تھا جب آسمان سے زمین کا رابطہ کٹ گیا تھا اور انسانیت براہ راست روحانی رہنمائی سے محروم تھی. آج کے دور پر اگر ہم ایک نظر ڈالیں تو ہم ٹیکنالوجی اور سکرینز کے ذریعے ایک دوسرے سے بہت جڑے ہوئے ہیں. رابطے کی سہولیات ہر جگہ موجود ہیں، مادی ترقی اپنے عروج پر ہے. لیکن اگر ہم انسان کے اندر جھانکیں تو وہ شدید روحانی تنہائی، ڈپریشن اور ایک عجیب سی بے سکونی کا شکار ہے. تو کیا یہ سوچنا غلط ہوگا کہ ہم بھی دراصل ایک نئے، ایک جدید فطرہ کے دور میں جی رہے ہیں؟ اور اگر واقعی ایسا ہے تو آج کا ایک عام نوجوان، جبکہ اس کے باہر کی دنیا مکمل طور پر جھوٹے شور، دکھاوے اور مادی لالچ میں ڈوبی ہوئی ہے، وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرح اپنے اندر کی وہ سچائی، وہ خاموشی اور وہ دانشمندی کیسے تلاش کر سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو خود سے ضرور پوچھنا چاہیے. اور اسی فکر انگیز بات کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کا اختتام کرتے ہیں.